Ya Ali Madad. Al-Wise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 593. 1st of November, year 2000. My wife in St. Antonio, U.S. दिनदारो, सुखी रहो, आबाद रहो। 8 बरस के बाद मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जमात बड़ी हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा ट्रेंड है, इवन कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका में 30 बरस हुए हमारी जमात आती है। अभी हम लगभग 1 लाख हैं नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन हर बरस जमात इंशाअल्लाह बढ़ती जाएगी। आज मैं आपको इंसानी जिंदगी और इस्लाम के जो अहकामात है, यानी इस्लाम के जो कायदे और हुक्म हैं, इन पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। और ये बात आजकल 3-4 बरस से मैं देख रहा हूँ कि हमारे मौलाना हजर इमाम एथिक्स ऑफ इस्लाम के ऊपर बहुत जोर देते हैं। है जी दास दोष नमी खमी चालो लियो शमैया बेली एक रंगा नर पतियाणा भाई तेरी बात सो हेली। मौलाना हजर इमाम के सलवात पूरे मोमिनो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर शम्स का गिनान है और हम आम तौर पर जमात में बोलते हैं। बच्चों को छोटी उम्र में जो गिनान सिखाए जाते हैं उसमें ये गिनान भी है। दास का यहाँ मतलब मोमन है, गुलाम, मुरीद। लेकिन कुछ लोग बोलने वाले 10 दोष नमी खमी चलो, 10 नहीं है दोष, 10 नहीं, दोष तो हजारों होते हैं। दोष कहते हैं गलती को, भूल को, बेअदबी को, बेइज्जती को। किसी ने गाली दे दी, ये उसका दोष है। शम्स माँ बाप कहते हैं, ऐ मेरे मुरीद, लोगों के जो दोष हैं, लोगों की जो गलतियां भूली हैं, तुम नम के खम के चलो। नमनी खमनी शाह जी को प्यारी। नमनी कहते हैं हलीम बन के, हम्बल बन के रहना। ह्यूमिलिटी जो है वो नमनी है। और खमनी कहते हैं टॉलरेंस, बर्दाश्त करना। ये 2 चीजें, ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, ये इस्लाम और मजहब के बेसिक प्रिंसिपल्स में से, बिहेवियर में से बहुत ऊंची चीजें हैं। और अल्लाह ताला को ये दोनों चीजें पसंद हैं, बल्कि ये इबादत की जान है। अगर ह्यूमिलिटी नहीं, खुदा के दरबार में आदमी आया है और उसमें अज्ज़ो इनकिसारी नहीं है, तो खुदा ताला की ये बेअदबी है। और इसी तरह से हम इंसान अगर दूसरे की भूल चूक वगैरह माफ नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, तो ये चीज भी इबादत के खिलाफ है। एक रंगा नरपतियां, वो आदमी के जो अंदर बाहर यकसा है, यानी कि वो ऐसा आदमी नहीं कि जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डिफाइंड, समझते सोचते भी फिर भूल करता है, सामना करता है। हम इसको बगावत में लेते हैं, वो बागी है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो आदमी अंदर बाहर यकसा है, यानी खुदा को बाहर से भी मानता है, अंदर से भी मानता है, मतलब कि उसका ईमान मजबूत है,
تو پھر کہتے ہیں کہ اس آدمی کا رستہ یعنی زندگی کا جو رستہ ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. مولانا امام ایتھکس کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں. ابھی بھی پاکستان کے اندر جو مولانا نے فرامین کیے ہیں بہت لمبے فرمان ہیں. مولا کہ اس مسافری کے فرمان جو آئے ہیں 70-80 پیج کے فرمان ہیں. ان میں بھی خدا کے اس نور نے ہم کو ایتھکس آف اسلام یعنی اسلام جو تمہیں قانون قاعدے بیہیویئر تمہارے اخلاق کے متعلق کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. ایتھکس کا مطلب ہے اخلاق. ایک گنان ہے روپی صدر جی ماں باپ کا اور بڑا مشہور ہے, وہ بھی جماعت میں بولتے رہتے ہیں. اس کا نام ہے سو کریا. کریا کا مطلب ہے کسی چیز پہ عمل کرنا. دعا پڑھنا ایک کریا ہے, ہے زندہ کرنا ایک کریا ہے, گٹ پاٹ پینا ایک کریا ہے, تسبیح نکالنا ایک کریا ہے. یعنی جو ہمارے مذہب کے جو اعمال ہیں جس کے اوپر ہم چلتے ہیں عمل کرتے ہیں اس کو کریا کہتے ہیں. سنسکرت میں کریا ہے لیکن ہم اس کو کریا کہتے ہیں کیونکہ سنسکرت میں سے گجراتی اور پراکرت نکلی. ہمارے گنانوں کے اندر 24 الگ الگ زبانیں استعمال کی گئی ہیں. تو یہ 100 کریا ساری کی ساری ہمارے اعمال اور بیہیویئر کے اوپر لکھی گئی ہے. ایتھکس آف اسلام کی اگر بات سیکھ رہی ہیں تو 100 کریا پڑھو. پھر ہمارا بڑے اچھے الفاظ یوز کیے ہوئے ہیں. سوگار سنکھی ویرا کرودھ نہ کری رے بھائی اوگن کرے تارا سو گن جر کری. ستوانی کا راگ ہے لیکن اس کو دوسرے راگ سے بھی بولا جاتا ہے کہ اگر کسی نے تم کو ایک گالی 2 گالی 4 گالیاں, یہ ماں باپ کہتے ہیں 100 دفعہ بھی اگر تمہیں کوئی گالی دے تو غصے مت ہونا. یہاں غصہ نہیں کہا, کرودھ کہا ہے. غصہ تو بچوں کو بھی ہوتا ہے. غصہ ایک نیچرل چیز ہے اور غصہ جس طریقے سے خدا تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں وہ ضروری بھی ہے. لیکن یہی غصہ جب ہی کرودھ بن جاتا ہے تو آدمی کی دماغی بیلنس ہٹ جاتا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ عقل کا تعلق مٹ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور وہ چیزیں توڑ توڑ کر پھینکتا ہے, چیزیں اٹھاتا ہے, توڑتا ہے, دیوار کے ساتھ مکیاں مارتا ہے, کوئی سمجھانے جاتا ہے تو لڑنے جاتا ہے. یہ کرودھ ہے کہ جب انسان کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, لال ہو جاتا ہے اور اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی. یہ ایک قسم کی بے ہوشی ہے. تو پھر کہتے ہیں اگر کوئی تجھے گالیاں دے رہا ہے, تیرے بے عزتی کر رہا ہے تو خاموش رہو, اس اوگن کو برداشت کر لو اور ایسا نہ ہو کہ تم کرودھ میں آ کے اپنی عقل گما بیٹھو. کرودھ واقعی بہت بری چیز ہے. اسی آدمی نے دنیا میں آپ کو معلوم ہے نا ہر طرح کے لوگ ہیں. ایک کوئی 18-20 برس کا جوان میرے ایک کوشچن آنسر کے سیشن میں یہ بات کر رہا تھا تو جب میں نے ایسا بولا کہ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بولا کہ پیر نے کہا کہ 100 گال سانکھی کرودھ نہ کری ہیں تب تک ہم خاموش رہیں, لیکن 100 کے اوپر 101 بولے تو پیٹے اس کو. دیکھو سمجھنے کی بات ہے. 100 ایک ایڈیم ہے, ایڈیومیٹک فریز ہے. 100 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 and 2 zeros. 100 کا مطلب یہ ہے کہ بہت. ہم جب کسی آدمی کو کہتے ہیں 100 برس جیو تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ 100 یہ نہیں جیے گا, ہو سکتا ہے 105 بھی جیے. تو یہ ایک ایڈیومیٹک فریز ہے کہ تمہیں کوئی کتنی بھی گالیاں دے تم کرودھ نہ کرنا, مار دھاڑ جنگ نہ کرنا. اس ایتھکس کے اندر خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کہ شان ہو جائے
کہ تم خدا تعالیٰ کے حضور میں جاؤ، اپنا دنیا کا دھندا روزی روزگار بند کر کے شام کو خدا تعالیٰ کے پاس جاؤ کہ جو تمہیں روزی دیتا ہے، اور جہاں بھی نندا ہوتی ہوئے، غیبت ہوتی ہوئے، ایک دوسرے کی مستی کرتے ہوئے، تو پھر کہتے ہیں وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ رسول اکرم کی زندگی ایتھکس سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا بھی ہے کہ جو رسول اللہ کے اسوہ حسنہ ہیں، نیک عادتیں جو ہیں اس کی طرف دھیان کرو۔ نبی کی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہمیں چھوٹی بڑی ہر قسم کی اپنی زندگی گزارنے کی ہدایت ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھو رسول اکرم حلیم تھے، بہت حلیم تھے، یعنی ہمبل تھے۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں ایک محفل میں، عام طور پہ نبی کریم مسجد میں آ کے نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی دوسری نماز کا وقت آ جاتا تھا۔ تو دن کا وقت تھا، صبح کی نماز کے بعد گھر چلے گئے، اور پھر چاشت کا وقت ہوا۔ چاشت کہتے ہیں لگ بھگ 3 گھنٹے کے بعد، تو لگ بھگ 9:30 بجے آپ آ گئے۔ حدیث پڑھنے سے ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ بھی چلتا ہے اور اپنا دین کا پتہ لگتا ہے۔ رسول اکرم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ چھٹی نماز تھی، حالانکہ لوگوں کو اس بات کے لیے کہا نہیں، پھر بھی کئی لوگوں نے اس کی نقل کی تھی۔ چاشت 3-3.25 گھنٹے صبح کی نماز کے بعد حضور ایک اور نماز پڑھتے تھے، لوگ بیٹھے ہوتے تو بھی کھڑے ہو جاتے تھے، تو 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ اور کبھی کبھی اور خصوصی طور پہ چاند کی 7ویں تاریخ کو رسول پاک صبح کی نماز کے بعد چاشت کے وقت تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ آپ میرا اشارہ سمجھے؟ 3-3.5 گھنٹے سورج نکلنے کے بعد صبح کی نماز کے بعد حضور مہینے کی 7ویں تاریخ، اور وہ چاند کا مہینہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو پھر چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد تو لوگوں کو معلوم تو تھا کہ آج چاشت کی نماز پڑھنے کا موقع ہے، تو کچھ نہ کچھ کھانا پینا لے آتے تھے، تو حضور یہ روزہ توڑ دیتے تھے۔ ہم نے اس روزے کو یہاں بند کر دیا، یہ روزہ ہے 7ویں رات کا روزہ، 7ویں تاریخ کا روزہ، ہم اس کو ستیمہ کہتے ہیں۔ کٹھیارے کی ہم وہ اس کے اندر کہانیاں پڑھا کرتے تھے، یعنی ہم نے بہت سی چیزیں سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اونگی سیدھی کر دی ہیں، اور ہم کو ایسا سمجھ میں دکھایا گیا کہ بھئی یہ ستیمہ کا روزہ تو ہندوؤں کی کوئی ریت آ رہے، ہندو تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہمارے مذہب کے ساتھ ملنے کے لیے، رسول اکرم کی بات کرتا ہوں۔ ایسی ایک اور بات نکل آئی، نبی کریم کی ایک بہن تھی ام ہانی، ایک دفعہ حضور اس کو ملنے گئے تو دیکھا بی بی فاطمہ آگے بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں کھڑی ہو گئی، آئیے نیا نبی آئیے۔ نبی کریم فاطمہ کے پاس جا کے بیٹھے، فاطمہ کو بہت پیار کرتے تھے۔ جب فاطمہ بی بی چھوٹی تھی اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور بھاگ کے چلی آتی تھی ابا کے پاس، تو دور سے دیکھتے تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، کلیجے سے لگاتے تھے، اور جہاں بیٹھے ہوتے تھے ہٹ جاتے تھے، اور جو وہ رگ ہوتا تھا اس میں آدھی جگہ پہ بی بی فاطمہ کو بٹھاوے اور آدھی جگہ پہ خود بیٹھے۔ نبی کریم کو یہ ایک ہی بیٹی تھی لیکن بہت پیاری تھی، تو بی بی ام ہانی اندر گئی تو واپس آئی، تھوڑا سا کچھ کھانا لے کے آئی، یا نبی کھاؤ۔ حضور نے رکھا بیچ میں، ان کو کہا آؤ تم بھی کھاؤ، تو حضرت ام ہانی کہتی ہے یا نبی ہم نے روزہ رکھا ہے۔ کائے کا روزہ؟ کہ نفل کا روزہ۔ نفل جو ہے وہ انسان اپنی مرضی سے یا تو کسی وجہ سے کوئی تکلیف یا دکھ آوے، اور یا محض خدا تعالیٰ کی مہربانی زیادہ ہوئے اس کے لیے یا تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کو
نفل کا روزہ کہتے ہیں، اور وہ بھی 7ویں تاریخ تھی. ہو وہ چاشت کا وقت ہے، ہاں لیکن ابھی روزہ کھول لو. انہوں نے روزہ کھول دیا. یہ جو 3-3.5 گھنٹے کے یہ جو روزے ہیں، 1.5 پوہر کا روزہ، 1.5 پوہر، 3 گھنٹے کا ایک پوہر ہوتا ہے، تو 3 گھنٹے اور 1.5 گھنٹہ 4.5 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. ہم کو پیروں نے یہ 1.5 پوہر کے روزے رکھنے کے لیے، یہ کوئی ہمارے مذہب کے پرنسپل میں نہیں ہے. بہت سے لوگ تسبیحاں نکالتے ہیں، بہت سے لوگ خیرات کرتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، فرمان پڑھتے ہیں، کنان پڑھتے ہیں. اپنے روح کی تازگی کے لیے انسان کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں کہ جو ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہیں، یعنی کہ نرشمنٹ ملتی ہے، خدا کی یاد ہوتی ہے. ہم 1-2 پیسے راہ للہ خرچ کرتے ہیں. تو نبی کریم چاشت کی نماز پوری کر کے حضور بیٹھے. ایک عورت آئی، چھوٹا بچہ، 7-8 کے 10 برس کا بچہ تھا، لڑکا. جب آ کے بیٹھی تھے سلام کیا. حضور نے دیکھا لڑکا ساتھ تھا، پوچھا کیا ہے؟ کہتی یا نبی یہ میرا لڑکا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے. حضور ذرا اسمائل کیا، اچھا اس کو کل لے کے آنا. آمین چلی گئی. دوسرے دن لڑکے کو لے کے آئی. حضور نے لڑکے کو نزدیک بلایا، سر پہ پیار کیا، فرمایا دیکھو بیٹا بہت زیادہ گڑ کھانے سے تھوڑے پنسیاں نکلتے ہیں، بہت گڑ نہ کھائے، کبھی کبھی تھوڑا کھایا کرو. پیار کیا، چلے گئے. ایک آدمی کہتے یا نبی وہ کل آئی تھی، یہی بات آپ اس کو کل کہہ دیتے تو. حضور فرمایا آنکھیں نیچی کر کے کہتے کل میں نے گڑ کھایا تھا، میں کیسے بولوں کہ گڑ نہ کھاؤ. کتنا اچھا اخلاق ہے. حضور فرمایا میں نے کل گڑ کھایا تھا، میں کس زبان سے کہوں کہ تم گڑ نہ کھاؤ. یہ نبی کے اخلاق تھے. رسول اکرم کے اخلاق کی ایک اور بات کروں. ہم لوگ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. صبح کی نماز ادا کر کے کئی لوگ ملتے ہیں، تو حضور جب ہی باہر نکلے گھومنے کے، آپ کی عادت تھی کہ ایسا گھوم کے پھر گھر جایا کرتے تھے. تو مسجد کے باہر جب بھی آپ کھڑے ہوئے کچھ لوگ جانے لگے تو ایک آدمی کہتا یا نبی مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میں ابھی گھر کے دروازے کھول کے آتا ہوں تاکہ بچے باہر آ جا سکیں. حضور کھڑے رہے. وہ آدمی گھر گیا، دروازہ کھولا، چھوٹے چھوٹے بچے اس نے پاؤں پکڑ دیا. باپ کی محبت ہے، وہ بچوں میں گم ہو گیا. ادھر کچھ کھانا پینا کھایا اور اپنے کھیت پہ چلا گیا. حضور کھڑے رہے. لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سلام کے جواب مل رہے ہیں. کھڑے رہے. دوپہر کا وقت نزدیک آنے لگا، 10-11 بجے کا وقت ہوا. ایک آدمی نے دیکھا یا نبی آپ صبح سے کھڑے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ فلانا مجھے ادھر کھڑا کر کے گیا کہ میں ابھی آتا ہوں. یا حضرت وہ تو اپنے کھیتوں پہ گیا ہے، ٹھہرو میں اس کو بلاتا ہوں. گھوڑا لیا اور بھاگا اس کے کھیتوں پہ. اور بے وقوف نبی صبح سے تیری انتظار میں بیٹھے، اس کو یاد آیا تو خود کو پیٹنے لگا. آیا بھاگا اس کے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ کے پاؤں پہ گر پڑا. یا نبی میں معافی مانگتا ہوں. ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا پتا ہے؟ بے تحاشا گالیاں دیتا، تھپڑ مارتا. رسول اکرم کہنے لگے وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے. تم نے کسی سے وعدہ کیا کہ ادھر ٹھہرو تو اس کو واپس آ کے ملو. تم نے کسی کو وعدہ کیا میں تم کو 10 تاریخ کو میں یہ پیسے دے دوں گا تو اس کو پورا کرو. مرتضی علیہ السلام کے کلام میں ہے کہ ایمان کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے وفاداری، ایک حصہ ہے سخاوت،
اور ایک حصہ ہے کہ انسان اپنا وعدہ پورا کرے، جو کہ یہ وفاداری میں آتا ہے، اور تیسرا حصہ خاص طور پہ جو ہے وہ شرم ہے۔ شرم ایمان کی تہائی ہے، تہائی یعنی 1/3۔ شرم ایمان کی تہائی ہے، وفاداری تہائی اور تہائی سخاوت جانو، یہ تینوں پہ ایمان بیٹھا ٹھور۔ ٹھور کہتے ہیں جم جانا۔ شرم خدا کی شرم، انسانوں کی شرم، بدی کرنے سے انسان کو شرم آوے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جو انسان بدی کرتا ہے جب اس کو خدا یاد آتا ہے تو اس کو شرم آ جاتی ہے۔ مولانا مرتضیٰ علی کہتے ہیں شرم جو ہے وہ انسان کے ایمان کا 1/3 حصہ ہے۔ شرم ایمان کی تہائی ہے۔ دوسری تہائی وفاداری ہے۔ وفاداری کا مطلب لائلٹی، فیتھفلنس۔ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے اور کسی بھی حالت میں ہم یہ بیعت نہ توڑیں، مولانا حضرت امام کی فرمان برداری میں رہیں، یہ وفاداری ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سخاوت کا ہے، یعنی کہ غریبوں کو اور جو محتاج ہیں ان کی مدد کرنا، یہ سخاوت ہے۔ سخاوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، بہت سی قسمیں ہیں سخاوت کی۔ سخاوت کہتے ہیں دوسرے کو مدد کرنا، خصوصی طور پہ جب کوئی دوسرا کمزور حالت میں ہے۔ نبی کریم نے ایک دفعہ سخاوت کے اوپر واز فرمائی۔ حضور باہر نکلے، حضرت ابو ہریرہ وہاں کھڑے تھے۔ آپ جو پاکستان میں پڑھے لکھے ہیں، تھوڑی سی بھی اسلامی تعلیم لی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ سنی لوگ حضرت ابو ہریرہ کو بہت مانتے ہیں اور 5,500 کے قریب حدیثیں ابو ہریرہ سے وہ تعلق رکھتی ہیں، روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ کی۔ حالانکہ ابو ہریرہ جب رسول اللہ کے 3 برس زندگی کے باقی تھے، حضور نے وفات پائی 63 برس کی عمر میں، تو حضور کی جب 60 برس کی عمر ہوئی تو ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، اس کے پہلے مسلمان نہ تھے، اور سوسائٹی کے حساب سے ابو ہریرہ بہت نیچی کلاس کے تھے، بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو جب یہ آتے تھے حضور کی محفلوں میں تو اس کی یہ ہمت نہیں تھی کہ حضور کے نزدیک تک آ کے بیٹھ سکے، وہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ شیعوں کی تواریخ کے اندر اور حدیثوں کے اندر ان باتوں کا بہت اچھی طرح سے ذکر ہے، اسی لیے مولانا حضرت امام ہم کو بار بار کہتے ہیں کہ تم شیعہ کتابیں پڑھو اور شیعہ مذہب کی تعلیم لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ سرکار کو پوچھتے ہیں، اے خدا کے رسول، آپ نے سخاوت کے اوپر، خیرات کے اوپر اتنا کچھ فرمایا، میں تو خود بھیک مانگتا ہوں، میں کیا خیرات دوں؟ حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، خدا نے تجھے 2 ہاتھ دیے، ہاں سرکار، ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ کسی کے لیے دعا مانگنا بھی خیرات ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو، کوئی بوڑھے کو، بیمار کو، کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ تنگ ہے، آپ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی سخاوت ہے۔ اور یوں بھی بزرگ جو ہے وہ بچوں کو دعائیں جو دیتے ہیں یہ سخاوت ہے۔ مکھی کمریا جو دعا دیتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی مہربانیاں ہیں، لیکن ہم آپس کے اندر جب کسی کو دعا دیتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو یہ سخاوت میں آتا ہے اور یہ نیک عمل ہے۔ تو نبی کریم کی اخلاق کی باتیں کر رہا ہوں کہ وہ آدمی کو حضور کہتے ہیں کہ دیکھ، زبان کو پورا کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے، یہ وفاداری میں آتا ہے۔ ہم لوگ تو کئی دفعہ ایک دوسرے کو دھوکے دے جاتے ہیں۔ اخلاق کی جب بات آتی ہے، ایتھکس آف اسلام کی، تو بے حساب چیزیں اس میں موجود ہیں اور اسلام کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ ہمارے گنانوں کے اندر اسلام کے اخلاق پھیلے ہوئے ہیں۔
ان اخلاق کی بات میں آتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی غیر معمولی اعلیٰ درجے کی اخلاقی حالت سنو۔ حضور نے مکہ کے اندر جب اپنی نبوت کا اظہار کیا، اسلام کو ظاہر کیا، دشمنی بہت ہوئی، اور سب سے زیادہ دشمن اپنے ہی قریش کے لوگ تھے۔ مکہ سے 40 مائل پہ ایک گاؤں ہے، ابھی تو بہت بڑا شہر ہے، اس کو طائف کہتے ہیں۔ حضور کو اس نے دیکھا نہیں تھا، ایک آدمی تھا کہ جو مسلمانوں کی اور یہودیوں کی اور کافروں کی باتیں سن سن کے رسول اکرم کا دشمن بن گیا۔ اس کے دل میں ایک دفعہ آیا کہ میں حضور کی کوئی سخت بے ادبی کروں۔ طائف سے آیا، شام کا اندھیرا ہو گیا تھا اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی تھی، لوگ کھانا پینا کھا چکے تھے، کئی لوگ سو گئے تھے، اور وہ رات کو جان بوجھ کے اس لیے آیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں آیا ہوا ہوں۔ اور حضور کا جو حجرہ تھا باہر، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی کریم اٹھے تو ایک آدمی کھڑا تھا، کہتے یا محمد مسافر ہوں، رات سونے کا ٹھکانہ چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا آؤ، دیکھو یہ اسلام کے اخلاق میں ہے کہ آپ کے دروازے کے اوپر اگر کوئی آ گیا ہے تو دکھ اٹھا کے بھی آپ اس کو گھر میں بلا لو۔ حضور ہٹ گئے، باہر وہ گھوڑا باندھا اس نے، اندر آ گیا۔ اب یہ جو روم تھا یہ نبی پاک کا خود کا روم تھا، اور چمڑے کا ایک گدیلا تھا کہ جس کے اندر کھجور کے پتے اندر بھرے ہوئے تھے۔ یہ گدیلے پہ نبی سویا کرتے تھے۔ چھوٹا سا روم تھا، اس وقت اس میں چھوٹی سی بتی بھی یعنی دیوا جل رہا تھا۔ حضور اندر آئے، اس کو فرمایا کہ دیکھ یہاں تم سونا، ابھی میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ کہتے نہیں میں کھانا کھا کے آیا ہوں، آپ آرام کیجیے۔ سرکار دروازہ بند کر کے حضور چلے گئے۔ میں نے کبھی کبھی واضح میں ذکر کیا ہے، آپ لوگوں کو کچھ یاد بھی ہوگا، نبی کریم مسجد کے ساتھ ایسا مسجد میں انٹر ہو، مدینہ کی وہ اوریجنل جو مسجد تھی، تو رائٹ سائڈ کے اوپر 9 مکان تھے، یعنی روم تھے، 9 روم کو عربی میں حجرہ کہتے ہیں۔ یہ 9 حجرے تھے، اور حضور کی ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں، ایک ایک حجرے میں ایک ایک بیوی رہتی تھی۔ ایک آدھ حجرہ زیادہ تھا لوگوں کو ملنے کے لیے، اور اس جگہ نبی پاک سویا کرتے تھے۔ تو یہ روم اس کو دیکھ کے حضور کو دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ صبح نماز کا وقت ہوا، سرکار آ گئے، نماز پڑھی گئی، لوگ ملے، تھوڑا سورج نکل آیا، رحمت للعالمین باہر آئے، دیکھا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ تھوڑی سی کھجوریں اور پانی لے کے نبی دروازے پہ آئے، اندرونی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جواب نہ آیا، پھر زیادہ کھٹکھٹایا، جواب نہ آیا، تیسری دفعہ کھٹکھٹایا، جواب نہ آیا۔ حضور کو تھوڑی فکر ہوئی کہ بیمار ہو گیا، کیا ہوا؟ تو حضور نے زور سے آواز لگائی، اے مہمان، 3 دفعہ بلایا ہے، کوئی جواب نہیں، میں اندر آتا ہوں، میں اندر آتا ہوں۔ ایسا کہتے کہتے حضور نے تھوڑا سا دروازہ جو کھولا تو سخت بدبو حضور کے ناک میں آئی، حضور پیچھے ہٹ گئے، بڑے حیران کہ کیا ہوا۔ آخر جا کے دروازہ زور سے کھولا، دوسرا دروازہ کھولا، مہمان تو چلا گیا تھا، لیکن حضور کے اس گدیلے کے اوپر اس نے اپنی حاجت روائی کی، یعنی حق دیا۔ 2 جہان کا رحمت کرنے والا، بلکہ 2 جہان کا خلق کرنے والا،
اللہ تعالیٰ نے محمد کے نور سے ساری خلقت پیدا کی ہے. نبیوں کا سردار رحمت للعالمین گدیلا باہر کھینچ کے لے گئے اور پانی لے کے خود اس کو دھونا شروع کیا. اتنی دیر میں کچھ لوگ آ گئے. حضور کیا کرتے ہیں؟ نبی کام کرتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں کہ یہ بات بنی ہے، بس میں صاف کر لیتا ہوں. فرمایا نہیں، مہمان میرا ہے. حضور نے گدیلا صاف کیا، پانی سے دھو کے اس کو ایسا کھڑا کر دیا تاکہ پانی بہہ جائے. دروازے دونوں کھل گئے تھے. کافی دیر کے بعد نبی پاک اندر گئے. ادھر ادھر دیکھا تو اس کی ایک تلوار کھوٹی پہ ٹنگی ہوئی نظر آئی. آپ گئے، تلوار اتاری تو دستے کے اوپر قبضے پہ اس کا نام لکھا تھا اور طائف کا گام کا نام لکھا تھا. حضور نے اونٹ منگایا اور تلوار لے کے طائف گئے. 40 میل کا سفر کیا، جانا 40 میل، آنا 80 میل ہوتے ہیں. نبی پاک نے طائف کا سفر کیا. ابھی اس کا نام لکھا تھا. طائف چھوٹا سا گاؤں تھا. کسی کو پوچھا کہ بھئی یہ آدمی کدھر ہے؟ وہ دروازہ ہے اس کا. حضور دروازے پہ گئے، اونٹ سے نیچے اترے، دروازہ کھٹکھٹایا تو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کا رنگ اڑ گیا. نبی کریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی. حضور یوں ہی نیچی نگاہ سے کھڑے رہے اور لیکن مسکرا کے کہتے ہیں، اے مہمان، میں تیرے لیے ناشتہ لے کے آیا، اطلاع کیے بغیر ہی تو چلا گیا. میری مہمانی تجھے پسند نہ آئی، اس کے لیے دلگیر ہوں. یہ تیری تلوار تو بھول گیا. یہ تلوار دی اور حضور منہ پھرا کے چلے گئے. وہ پتھر ہو گیا. شرم کے مارے جیتا ہے لیکن پتھر کی طرح ہو گیا. اس کے پاؤں نہ آگے جاویں نہ پیچھے جاویں، زبان بند ہو گئی. یہ اخلاق. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو تھوڑا سا ہوش آیا تو پیچھے بھاگا. حضور تو اونٹ کے اوپر چلے گئے. بھاگتا رہا یہاں تک کہ تھک گیا. واپس آیا، گھوڑا لیا، نبی کے پاس آیا، جا کے سیدھا اپنے آپ کو پاؤں پہ گرا دیا. مسلمان ہو گیا. دشمن تھا، مسلمان ہو گیا. یہ اخلاق کیا ہماری طاقت ہے یہ کرے؟ لیکن نبی کریم نے اپنی زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں کری ہیں، بتائی ہیں تاکہ ہم لوگ سدھر سکیں. ہم ان میں سے کوئی چیزیں سیکھ کے اتنا تو نہیں کر سکے تو تھوڑا تو اچھا بنے، ہمارا غصہ گھٹے، ہمارے اندر اچھے خیالات پیدا ہوئیں، ہم لوگوں کو عزت دینے کے لائق بن سکیں. پیر ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہارے سے جو چھوٹا ہے اس کو اپنے سے بڑا بھائی کے طور پہ سمجھو. یہ عزت دینا کسی کو ہماری اس حالت سے کہ ہم کسی کو اپنے جیسا سمجھتے نہیں، اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں. ہم میں مغروری پیدا ہو جاتی ہے، بد نظری پیدا ہو جاتی ہے، غیبت کرتے ہیں، بدیاں بولتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں جب کسی سے غصہ کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ دین ہوتے ہوئے اور وہ بھی اسلام دین اور وہ بھی اسماعیلی مذہب جیسی اعلیٰ قیمتی چیز ہم کو خدا کی مہربانی سے ملی. ہمارے احساسات، ہمارے اخلاق، ہماری عادتیں، ہمارے اعمال، ہماری سوچ بچار کیوں نہیں سدھرتی؟ اس لیے نہیں سدھرتی کہ ہم اپنے مذہب کے اوپر سیریس ہیں ہی نہیں، اوپرے ہیں، بیٹھے ہوئے جماعت خانے کے اندر. الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے کہ میں لگ بھگ اپنی 17-18 سال کی زندگی سے میں اوپر کی لائن میں بیٹھتا ہوں. دعا تو میں پڑھتا ہوں رسول اللہ کے کہنے سے کہ جس جگہ سجدہ کرتے ہو اپنی نماز میں دعا میں نگاہیں وہاں رکھو یا بند کر لو. اسی طرح سے جب ہم کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں تو اس وقت بھی رسول اکرم کا فرمان ہے کہ جب تم قیام کی حالت میں ہو تو بھی اس وقت تمہاری نگاہیں اس جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں تم سجدہ کرتے ہو.
لیکن جب ہی دعا ہو جاتی ہے، گنن وغیرہ پڑے جاتے ہیں، تو میں آنکھیں کھول کے جماعت کو دیکھتا بھی ہوں. کئی دفعہ میں نے جماعت میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ ادب کے خلاف ہے. ایسے بھی دیکھے ہیں کہ یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں، نہ گنان بولتے ہیں نہ فرمان سنتے ہیں اچھی طرح سے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کی رپورٹ سے آتی کہ وہ دعا میں بھی بیٹھے رہتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، پنجہ دے دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. ہر انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے خدا تعالیٰ بخششیں دے گا. اگر ہمارے اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں تو خدا کی رحمتیں حاصل کرنے کا اور کیا طریقہ ہے؟ خدا اس پہ راضی ہوتا ہے کہ جو حلیم الطبع ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، دوسرے کی غلطیاں بھولے برداشت کر لیتے ہیں. یہ جس طرح سے رسول اکرم کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، ہم کداچ شاید اس لائق نہیں ہیں، اتنے طاقت والے نہیں ہیں، تو کم از کم تھوڑے حد تک تو ہمارے اندر صبر و تحمل آنا چاہیے. ذرا سی بات میں ہم بگڑ جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، آگ بگولا بن جاتے ہیں. اسلام کے اخلاق بہت ہیں، بے حساب ہیں. اور اسلام نے ان عربوں کو کہ جو جانوروں سے بھی زیادہ ان کی حالت خراب تھی، ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے جو حال تھا عربستان کا، تو اس کو انہوں نے ہیومینٹی کا ڈارکسٹ پیریڈ کہا ہے، انسانیت کا تاریک ترین دور کہا ہے. کیونکہ وہ زمانے کے اندر بھلے نظر آتے تھے آدمی، مگر جانوروں سے بھی زیادہ خراب خصلتیں ان کی تھیں. ظلم تھا، بے انصافی تھی، بے درکاری تھی، پرواہ نہیں تھی. باپ کی گائیں لے کے بچہ جا رہا ہے. میں رسول اللہ کی نبوت سے پہلے کی بات سناتا ہوں. بیل ہے، گائیں ہیں، بچڑے ہیں. 12, 14, 15 برس کا لڑکا باپ کی گائیں لے کے چرانے کے لیے جا رہا ہے. ہسٹری میں یہ واقعہ پڑھ کے میں بہت دیر تک اس صفحے کے اوپر میری عادتیں اور نظریں جم گئیں. واپس میں نے پڑھا، یہ حال تھا ہمارا. کیا یہ انسانی لوگ تھے نظر آنے والے؟ ابھی یہ لڑکا، اس کو بھوک لگی ہے تو اس نے ایک بیل کے پہلو پہ چھری ماری، تھوڑا سا 1.5 کلو جتنا گوشت نکلا. اب آگ تو تھی نہیں تو یہ کچا ہی چبانے لگا. ایسے لوگ تھے کچا گوشت کھانے والے. اب وہ بیل تڑپ رہا ہے. اس سے تو بہتر تھا جو کسی بچڑے کو ذبح کر لے، لیکن نہیں. اب اس کی عقل کو کس طرح سے ہم مانیں کہ وہ عاقل تھا؟ 18, 17, 18 سال کا لڑکا ہے، کوئی معمولی نادان بچہ نہیں ہے. یعنی ہسٹری کے اندر اس قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ جن واقعات کو پڑھ کے ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں. ایک واقعہ ہے، آپ کو یہ تو پتا کہ اس زمانے کے اندر لڑکی کو بہت نفرت کرتے تھے. آج بھی کچھ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں. آج بھی ہم لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی اپنی بیٹیوں کو. بیٹا ہوتا ہے تو بہت خوشی کرتے ہیں، لڑکی ہوتی ہے تو منہ گر جاتے ہیں. یہ ہندوؤں کی بات ہے، اس لیے کہ ہندوؤں کے اندر جہیز دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اور داماد کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. عربوں کا حال یہ تھا کہ جو آج ہندوؤں کا حال ہے. ہم مسلمان ہیں. نبی کریم نے بھی اپنی زندگی کے اندر ایک لڑکی کو پال کے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے. میں نے ابھی بھی فاطمہ کی بات آپ کو سنائی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ لڑکی خدا کی رحمت لاتی ہے. میرا ایک دوست تھا بچپن کا، 1940 کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ داتا بمبئی آئے اور مولا کے رحم سے میں مہمانیوں میں مولا کے ساتھ جایا کرتا تھا، فرمان لکھتا تھا. ایک دن میرے گھر پہ آیا، صبح مجھے بتایا کل میری مہمانی ہے، تو مولا کو کہنا نا کہ مجھے ایک بیٹا دے. میں بولا دیکھ، میں اپنی ڈیوٹی پہ ہوں، لوگوں کی باتیں عرضیں کرنے جاؤں گا تو سب لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. یہ نہیں،
تو میں کیا کروں؟ بولا تجھے عرض کرنے کی بات بھی کیا ہے، خدا سے دعا مانگو. کہتا نہیں میری بیوی بھی کہتی ہے ہم عرضی لکھیں. میں بولا چل عرضی لکھتے. اس کو عرضی لکھ دی میں نے. اس کی 5 یا 6 بیٹیاں تھیں. بہت خوش ہوا. جب اس کی مہمانی میں مولا پہنچے، مولا جا کے بیٹھ گئے، میں پیچھے کھڑا رہا. نام پوچھا کیا کرتے ہو؟ یہ ہے. جواب دیتا رہا یہ لڑکیاں سب تمہاری ہیں؟ کہ جی خداوند. اس کا ہاتھ ایک شیشے کی طرف کیا اور مولا دیکھ رہے ہیں، مولا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. شاباش 5 لڑکیاں. مولا تم بہت خوش نصیب ہو. دیکھو اگر دنیا میں 20 برس تک کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئے تو یہ دنیا برباد ہو جائے. شاباش کھانا بدا. اس کو دعا سیدھی ماں باپ اٹھ کے چلے گئے. ہاتھ ادھر کا ادھر ہی رہ گیا. ایک آدمی باہر گاؤں گیا تھا، گھر واپس آیا تو پتہ لگا کہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی. 1.5 برس کے بعد آیا. 1.5 برس کی لڑکی بچی تھی. ابا کو دیکھے بہت بھاگی اس کی طرف. پنڈت سندر لال ایک ہندو پنڈت تھا بنارس میں. اس نے ایک چھوٹی سی گجراتی میں کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے اسلام نو محمد مصطفیٰ. چھوٹی سی کتاب ہے، میرا خیال ہے 60 کے 70 پیجز ہیں. میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں مگر یہ پنڈت سندر لال ہندو ہو کے اس نے جو رسول اللہ کی تعریف کی ہے بادشاہ. اگر گجراتی جانتے ہو تو کہیں سے لے کے پڑھو. یہ واقعہ اس کتاب میں سے میں نے پڑھا اور اس نے ریفرنس دی ہے. یہ آدمی بہت غصہ ہوا اپنی بیوی کے اوپر. ایک دن یہ چھوٹی بچی کو 1.5-2 برس کی بچی تھی، اس کو لے گیا گھمانے کے لیے. شہر کے باہر جا کے بچی کو کھڑا کیا اور خود قبر کھودنے لگا. بچی کھڑی ہے، قبر کھود رہا ہے. قبر کھودتے کھودتے مٹی اس کی داڑھی میں بھی پہنچی. کھودتے کھودتے جب ہی تھک گیا تو ذرا بیٹھ گیا. لڑکی بھاگ کے آئی باپ کے پاس اور اس کی داڑھی کے اندر جو مٹی پڑی تھی نا اس کو نکالنے لگی. اس کے دل میں رحم جاگ اٹھا. بیٹی کی طرف نظر کی، زور سے جا کے اس نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا. بہت رویا. قبر کو چھوڑ کے گھر لے آیا اور پھر اس بیٹی سے بڑا پیار کیا. یعنی بیٹی کو مارا نہیں. یہ دفن کرنے گیا تھا اپنی بیٹی کو، لیکن جب اس بیٹی کو تو پتا نہیں مجھے دفن کر رہا ہے، لیکن ابا کی داڑھی میں جو مٹی گر گئی اب اس کو یہ نکالنے لگی. اس میں کتنی محبت ہے. ایسے اربوں کے اندر رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان جانوروں کو سدھار کے انسان بناؤ. نبی کی ایک حدیث میں ہے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ مدینے سے حضر موت تک جو یمن میں ہے، ایک اکیلی عورت زیورات پہن کے اونٹ کے اوپر اکیلی، یہ لگ بھگ 400 یا شاید اس کے کم زیادہ میل کا فاصلہ ہے مدینے سے حضر موت. نبی فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ ایک اکیلی عورت زیورات پہن کے اونٹ پہ بیٹھ کے حضر موت تک جائے گی. اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی رستے میں نہیں ستائے گا. اور یہ وہ وقت تھا کہ حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تھا. اور اس کے ہی تھوڑی دیر پہلے، بلکہ اس وقت بھی لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا تو 1500 آدمی مل کے سفر کرتے تھے تاکہ رستے میں ان کو کوئی لوٹ نہ لے. اور واللہ باللہ رسول اکرم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے اندر یہ بات بن گئی کہ اکیلی عورت مدینے سے حضرت موت تک جائے اسے کوئی خوف نہ تھا. رسول اکرم نے، اسلام کے اس بادشاہ نے جانوروں کو انسان بنایا، ان کو اخلاق دیے، ادب و حشمت دی اور ان کو سکھایا کہ دنیا کے اندر
اعلیٰ قیمتیں تمہارے نیک اعمال کے اندر ہیں. ہم چھوٹے تھے، کھیلتے ہوئے، اگر اس میں کھیل کے اندر کوئی ہمارا بزرگ رشتہ دار نکل آیا، مثال کے طور پہ ماما نکل آیا، تو کھیل بند ہو گیا، کھڑے ہو گئے، مامو جان یاری مدد، چاچا جان یاری مدد، امی جان یاری مدد، پھوپھی ماں یاری مدد. بزرگوں کے سلام ہوتے تھے، بزرگوں کو دیکھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ قدریں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہیں. حضرت امام کے اتنے فرامین ہیں، اور آج بھی پاکستان کے اندر بھی اس نے ایتھکس آف اسلام کو یاد کیا ہے کہ ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہونی چاہیے، اخلاق پیدا ہونے چاہیے، اچھی عادتیں پیدا ہونی چاہیے. ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں. ہمیں حضرت امام نے یہ بھی چیزیں کی اور بہت برسوں سے کہتا چلا آتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی جو روایات ہیں ان کو مت بھولو. باپ دادا کی روایات کے اندر یہ تمام اخلاقی چیزیں ہیں. تم غیر ملکوں میں گئے ہو، ان ملکوں کے اندر کے جہاں تمہاری سوسائٹی نہیں ہے، یعنی ہم پاکستان، انڈیا، افریقہ سے ادھر آئے ہیں امریکہ کے اندر، تو یہ امریکہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا ملک نہیں ہے، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب یہاں نہیں ہے. تو کیا ان کی خاطر ہم اپنی تہذیب کو بھول جائیں یا چھوڑ دیں؟ اپنی شکل بدلا سکو گے، لیکن اپنا جو اصل ہے وہ کیسے بدلاؤ گے؟ ہمارا جو رنگ ہے وہ یورپین کی طرح گورا نہیں بنے گا، ہمارے نقش یورپین جیسے نہیں بنیں گے. یہ لوگ کرسچن ہیں، یہودی ہیں اور یا پیگن ہیں، اور آج ساری دنیا کی ہسٹری پڑھتے پڑھتے گئے 200-250 سال ہوئے کہ یورپین سیویلائزیشن باہر نکلی. برٹش باہر نکلے تو ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا. اس وقت یہ جو ایشین قومیں تھی بڑی غریب تھی، کمزور تھی، کوئی خاص آرگنائزیشن تھی نہیں، اور یورپ لگ بھگ 700 برس سے آگے بڑھ رہا تھا. یعنی کہ 18 سینچری کے اندر یہ لوگ باہر نکلے. ہندوستان کے اوپر مغلیہ سلطنت تھی اور انگریزوں نے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے برٹش کی، اور ادھر ہالینڈ نے ایسٹ انڈین کمپنی بنائی، فرانس نے ہند چینی لے لیا، سہارا اور سینیگل لے لیا، بیلجیم نے کانگو لے لیا، جرمنی نے ساؤتھ افریقہ اور ٹنگانیکا لے لیا، اٹلی نے صومالیہ لے لیا، اسپین نے الجیریا اور موروکو لے لیا، اور برٹش نے تو خوب پگ پسارے کیے کہ تمام برٹش حکومتوں نے 200-250 سال پہلے اپنے پر پھیلا دیے اور الگ الگ جگہوں پہ جا کے انہوں نے اپنی حکومتیں بنا ڈالی، اور وہ جو اوریجنل کلچر تھا وہ گرنے لگا. اپنی عادتیں، اپنے اخلاق انہوں نے امپوز کیے غلام قوموں کے اوپر. آج بھی کبھی آپ اسٹڈی کرو تو آپ کو یہ بات کا پتہ لگے کہ گئے 100 سال سے یہ جو برٹش قومیں ہیں جو ادھر بھی ہیں، اصل میں یہ لوگ یورپین ہیں جو امریکہ کے اندر ہے، کینیڈا کے اندر ہے، یہ یورپ سے آئے ہیں، مکس قومیں ہیں، مذہب بھول چکے ہیں، نام کے کرسچن رہ گئے. آج اس وقت دنیا کے اندر جو کرائم اور بدیاں، برائیاں اور گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام نہیں ہے تو کم از کم 90% ان یورپین قوموں سے اخلاق بگڑے ہیں، ان یورپین قوموں سے گناہ بڑے ہیں. شراب انہوں نے امپوز کی، جوا یہ لے کے آئے، اور بدیاں برائیاں یہ لے کے آئے، چوریاں انہوں نے سکھائی. سب طرح کی بدماشیاں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ان کے اندر یورپین قوموں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ ایک ہسٹری کی انکار نہ ہو سکے ایسی ایک ایویڈنس ہے، اور وہ ہسٹری سامنے ہے. آج آستے آستے حالت یہ ہو گئی کہ ہم اخلاق سے گر گئے. بہت دور نہیں، 1911 تک بھی یورپ کے اندر عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. 1911 تک، 100 سال سے کم ہوا ہے. ابھی آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ عورت آدھی سے زیادہ ننگی ہو گئی ہے.
اخلاق بگڑ گئے ہیں، باپ بیٹی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے. میں ایسی ایسی باتیں پڑھی ہے اور دیکھی ہے کہ افسوس یہ ہے، افسوس اس لیے افسوس ہے، اچھا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا. ایسی بدیاں برائیاں آج پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ بدیاں برائیاں ان لوگوں کے اندر کے جو اوریجنلی کرسچن ہیں، کرسچینٹی بھول گئے ہیں. یہ ابھی دیکھو 2 مہینے کے اندر جب کرسمس آئے گا تو کرسمس تو ایک کمرشل گمک ہے، بیپار کرنے کے لیے ایک طریقہ نکالا ہے، اس کے اندر کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. اور ہمارے بچے بہت دفعہ مجھے رپورٹس ملتی ہیں تو کرسمس کے اندر اپنے گھر میں اسماعیلی لوگ اپنے گھر میں ٹری لے کے آتے ہیں. ارے ابھی تم کہاں سے کرسچن بن گئے ہو؟ ہم کو بچے کہتے ہیں اس میں کیا ہوا؟ نہیں، بچوں کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں. ابھی ہیلووین کے اندر ان لوگوں کی یہ جنات اور بھوتوں کی باتیں لے کے آتے ہیں. ہم کو کیا اس کے ساتھ، لیکن بہت سے ایسے اسماعیلی گھر ہیں کہ جو ان لوگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں. ہمیں اس بات کے لیے دھیان رکھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، اسلامی اخلاق سیکھنے ہیں، اسلامی عادتیں ہمیں سیکھنی ہیں. اور اسلام کے اندر جو بیسٹ ریلیجن ہے، جو بیسٹ فیتھ ہے، جو بیسٹ طریقہ ہے، الحمدللہ وہ ہمارے پاس ہے کہ جس کے اندر روحانیت ہی روحانیت ہے. مگر ہم نہ تو اسلام سے اچھی طرح واقف ہیں، نہ اپنے مذہب سے واقف ہیں. ہماری عادتیں بدلنی چاہیے، ہمارے اخلاق بدلنے چاہیے، ہمیں نیک اور اچھا بننا چاہیے. ہم زندگی میں رہیں تو روحانیت کے ساتھ رہیں، ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کریں تو انسانیت کا سلوک ہونا چاہیے. اس طرح سے ہم اپنے مذہب کے اوپر جو عمل کریں تو ہماری روحانی حالت جو ہے وہ سدھرتی ہے، بہتر بنتی ہے، پاورفل بنتی ہے. تو دنیا کے اندر موت سے پہلے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے. ہم روحانی آدمی ہیں. میں نے کافی لمبی واز کر دی آپ کو. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے، نیک عادتیں دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، گناہوں سے بچاوے، کلیوں کی ہواؤں سے بچاوے. شیطان آپ کے اوپر تسلط نہ کرے. میری دعائیں ہیں مولانا ناظر امام آپ کو اپنی پناہ میں بخششوں میں رکھے. مولا دسوندی سکلیتی بناوے، ہر بلائے آفتیں دور کرے اور دین و دنیا کی نعمتیں اور بخششیں دے. سکھی آباد بنو، ہمیشہ آباد رہو، ہمیشہ تازے رہو، مولا کی محبت میں رہو، آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور مدد میں رہو، امام کی اور جماعت کی خدمتیں کرو. انشاءاللہ مولا آپ کو ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے. حیض اللہ.